सानहा 9 मई से मुतालिक फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले से आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल्स के आगाज से मुतला किया जा रहा है। फौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी और कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के जिम्मेदारों का मिलिट्री ट्रायल मुअत्तल करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मुलजिम यासर नवाज के भाई शाहिद नवाज ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खदशा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल शुरू हो चुका। सिविलियंस के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम गैर आइनी है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल आइन में दी गई जमानतों के मुनाफी है। मुलजिमों की मिलिट्री अथॉरिटी में हिरासत गैर कानूनी करार दी जाए। 9 मई के जिम्मेदारान के फौजी ट्रायल का फैसला भी गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ में तखीर पर 9 मई के 9 मुलजिमों ने फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जेलों में मौजूद बेगुनाह लोगों को आम मुआफ़ी दिलाना मेरी ज़िंदगी का मिशन है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ऐलान। कहा, सारी कौम का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। नहीं मालूम मैंने चिल्ला किस जगह पर काटा, मगर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई गई। अब मेरी ज़िंदगी का मिशन इन तमाम लोगों को जो रूपोश हैं या छुपे हुए हैं, जिनसे 9 मई की गलती सरजद हो गई थी, या जो बेगुनाह जेलों में हैं, उनको आम मुआफ़ी दिलाना है। आवाम से इस मिशन में साथ देने की अपील करता हूँ। फोर्सेस की जारी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। जंग 16वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। सियानी फ़ौज के हमलों से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4651 हो गई। 14,245 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का गज़ा की पट्टी पर हमला तेज़ करने का ऐलान। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा कि हमें जंग के अगले मरहले में बेहतरीन मुमकिन हालात में दाखिल होना चाहिए। आज से हम हमलों को तेज़ करते हुए ख़तरे को कम कर रहे हैं। मिस्र की सरबराही में मुनक्किदा काहिरा अमन इजलास। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। इसराइल की गजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजलास में कहा कि हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई हमें अपनी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। इजलास में शरीक तमाम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम करार दिया। इंतखाबात मौखर कराने का मकसद इंतखाबात चोरी करने का मंसूबा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का पाबंद नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल फ़ारूक हबीब को पार्टी में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन से चौधरी फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी की मुलाकात।
آئندہ کے سیاسی لائحہ اور پارٹی امور پر تفصیلی بات چیت۔ جہانگیر ترین نے فرق حبیب کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ دوسری جانب آن چودھری نے کہا کہ نواز شریف سے ذاتی حیثیت میں ملنے گیا تھا۔ شہباز شریف کابینہ کا 1.5 سال حصہ رہے ہیں۔ پاکستان پارٹی ہمیشہ نون لیگ کی بی ٹیم رہے گی۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ کل آن چودھری نے ایک مفرور کا استقبال کیا۔ اس مفرور کو جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں ہی لے جایا گیا۔ علی زیدی کا ایک بار پھر بڑا یو ٹرن، جبکہ میں نے 28 مئی 2023 کو جیکب آباد جیل سے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور آج تک غیر سیاسی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے آئی پی پی جماعت کی بنیاد رکھنے کی تقریب میں علی زیدی نے شرکت اور پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ غربت کی چکی میں پھنسے عوام پر مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری۔ گیس قیمتوں میں آئندہ ماہ سے 193% تک اضافے کا امکان۔ سمری کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کی توقع۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193% تک بڑھانے اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی۔ اور شائقین کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر، اوپنر بیٹسمین امام الحق کا ورلڈ کپ کے فوری بعد شادی کرنے کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق امام الحق کی شادی کی تقریبات کا آغاز 23 نومبر سے لاہور میں ہوگا اور اسی دن قوالی نائٹ کی تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ قومی کرکٹر کی نکاح کی تقریب کا انعقاد 25 نومبر کو ہوگا۔ ولیمے کی تقریب 26 نومبر کو لاہور میں ہی ہوگی۔ 27 سالہ امام الحق کی شادی ناروے کی شہریت رکھنے والی لڑکی سے ہوگی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر اور آپ دیکھ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرو اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ سانحہ 9 مئی سے متعلق فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع ہو گیا اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو اس سلسلے سے آگاہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو متفرق درخواست میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آگاہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی متفرق درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 اگست کے حکم نامے کی روشنی میں عدالت کو ٹرائلز کے آغاز سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار افراد جی ایچ کیو راولپنڈی اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث ہیں۔ گرفتار افراد پی اے ایف بیس میاں والی اور آئی ایس آئی سیول لائنز فیصل آباد پر حملے میں بھی ملوث نکلے۔ درخواست کے مطابق گرفتار افراد حمزہ کیمپ، بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ پر حملے میں ملوث ہونے پر تحویل میں لیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے اور ان افراد کے انصاف کے حق کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا، جبکہ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ متفرق درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے دوران قصوروار ثابت نہ ہونے والا بری ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ درخواست میں بتایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا اسے معمولی سزائیں ہوں گی۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا، جبکہ فوجی ٹرائل کے بعد قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف سزا یافتہ متعلقہ فارم سے رجوع بھی کر سکیں گے۔
اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے ذمہ داروں کا ملٹری ٹرائل معطل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست ملزم یاسر نواز کے بھائی شاہد نواز نے دائر کی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ خدشہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں 9 مئی کے ملزموں کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام غیر آئینی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پرامن حالات میں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ ہوا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل آئین میں دی گئی ضمانت کے منافی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ملزموں کو ملٹری اتھارٹی میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے۔ 9 مئی کے ذمہ داران کے فوجی ٹرائل کا فیصلہ بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 1(2) اور D2 اور 59 ذیلی شق 4 کالعدم قرار دے دی جائے۔ ملٹری کی طرف سے سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے تک فوجی عدالت میں ٹرائل کا فیصلہ معطل کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے 9 مئی واقعے کے 9 ملزموں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ملزموں کی جانب سے دائر کی گئی تحریری درخواستوں میں یہ کہا گیا کہ ملٹری کی زیر حراست ملزم سپریم کورٹ کارروائی سے بیزار پڑ گئے ہیں۔ زیر حراست افراد نے فوجی عدالت میں ٹرائل کی سپریم کورٹ سے استدعا کر دی۔ فوجی عدالتوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہے۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی ہے کہ 9 مئی واقعے کے ملزم فوجی اتھارٹی کے زیر حراست ہیں۔ ملٹری اتھارٹی کا دوران حراست سلوک غیر متوقع طور پر اچھا ہے۔ ہمیں ملٹری اتھارٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے۔ سپریم کورٹ ہمیں مقدمے میں فریق بنائے۔ سپریم کورٹ فریق بنا کر ملٹری اتھارٹی کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جیلوں میں موجود بے گناہ لوگوں کو عام معافی دلانا میری زندگی کا اب مشن ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ میری ساری قوم کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ نہیں معلوم میں نے چلہ کس جگہ پر کاٹا ہے، لیکن اس دوران مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو عام معافی دلانا ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے ان کو عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دیں۔ کل سے میں اس مشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ ہمیں عزت سے نوازے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے ہفتے کی شام اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی پر حملے کے اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے غزہ پر اپنے حملوں کو تیز کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپوں کے درمیان جنگ 16ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ کے اگلے مرحلے میں بہترین ممکنہ حالات میں داخل ہونا چاہیے۔ آج سے ہم حملوں کو تیز کرتے ہوئے خطرے کو کم کر دیں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ شمالی اسرائیل کی بمباری میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اسرائیلی پمفلٹ میں شمالی غزہ کے رہائشیوں کو متنبہ کیا گیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے میں قیام کا انتخاب کرے گا اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر راکٹ لانچروں کے ذریعے چھاپوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے فوجیوں کو سرحد کے نزدیک کسی جگہ پر اپنی فتح کا یقین دلاتے دیکھ سکتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا کہ مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ پر ایک اسرائیلی حملے میں 5 بچوں سمیت 13 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ مصر کی سربراہی میں منعقدہ قاہرہ امن اجلاس میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے غزہ کے لوگوں کو جبری بے دخل کرنے کی کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔
اجلاس کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنی سرزمین کبھی نہ چھوڑنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے المناک واقعات جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کے متقاضی ہیں۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کے لیے محفوظ انسانی راہداریوں کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنے کا پابند بنائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کے جبری نقل مکانی کو جنگ جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عرب دنیا کو اس وقت جو پیغام سنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اجلاس کے میزبان مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ امید ہے کہ شرکا دہائیوں پرانے مسئلہ فلسطین کے مستقل حل اور قیام امن کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ ہم غزہ کے شہریوں کو صحرا سینہ کی طرف دیکھنے کو مسترد کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ فرانسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے انسانی راہداری قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت سے بات کی ہے کہ غزہ میں شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اسے بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کو تحمل سے کام لینے کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ انتخابات مؤخر کرانے کا مقصد انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ اپنے بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ انتخابات مؤخر کرانے کا مقصد انتخابات کو چوری کرنے کا منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ صرف 2 سیاسی جماعتوں کی خواہش پر انتخابات مؤخر نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے، 2 شخصیات کی خواہش کا پابند نہیں۔ سیکریٹری اطلاعات نے مزید کہا ہے کہ سلیکشن کا بار بار تجربہ کرنے کے بجائے الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ صرف عوام کا اختیار ہے، وہ کس کو منتخب اور کس کو مسترد کرتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے فرق حبیب کو پارٹی میں اہم عہدہ ملنے کا امکان ہے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے عون چودھری، فرق حبیب اور فواز چودھری نے ملاقاتیں کی ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق ملاقات میں آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل اور پارٹی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران جہانگیر ترین نے فرق حبیب کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ فرق حبیب کو استحکام پاکستان پارٹی میں اہم عہدہ ملنے کا امکان۔ جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد عون چودھری نے کہا کہ انہوں نے پارٹی قیادت کے نواز شریف سے ملاقات کی وضاحت پیش کر دی ہے، وہ نواز شریف سے ذاتی حیثیت میں ملنے گئے تھے۔ عون چودھری نے کہا کہ وہ شہباز شریف کابینہ کا 1.5 سال حصہ رہے ہیں۔ سیاست سے ہٹ کر بھی انسانی رشتے ہوتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے ذاتی تعلقات ہیں، سیاست بعد میں، انسانی اور ذاتی تعلقات پہلے ہوتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی IPP ہمیشہ نون لیگ کی بی ٹیم رہے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں علی زیدی نے IPP میں شمولیت کے خواہش مندوں کو مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IPP ہمیشہ نون لیگ کی بی ٹیم ہی رہے گی۔ کل عون چودھری نے ایک مفرور کا استقبال کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس مفرور کو جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں ہی لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 28 مئی 2023 کو جیکب آباد جیل سے سیاست سے علیحدگی کا اعلان اور آج تک غیر سیاسی ہی ہوں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں کسی کو انصاف ملا اور نہ ہی روزگار ملا، معیشت بھی تباہ کر دی گئی تھی۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا
کہ اس وقت ملک کی معاشی حالت کی وجہ سے عام معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ مختلف پارٹیوں نے مختلف نعروں سے عوام کو برگلایا ہے۔ 35 سال سے ملک پر لوگوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے حکومت سنبھالی تھی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ اس ملک میں کمزور کا خون بہانا، کمزور کا گھر جلانا اور اس کی بیٹی کو اغوا کرنا معمولی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تربت میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی شہدا کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے شہدا کی فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ تعزیت کے لیے بھی نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے ملک میں غریب، مظلوم اور مزدور لوگوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو حکمران ہماری عوام کا تحفظ نہیں دے سکتے وہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مزدور بلوچستان رزق حلال کمانے جاتے ہیں، کوئی سیاسی سرگرمی یا ڈاکہ ڈالنے نہیں جاتے۔ نہ صدر پاکستان آیا ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ افسوس کے لیے پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ پی ٹی آئی پی واحد پارٹی جماعت ہے جو کنونشنز کا انعقاد کر رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ پارٹی کی شروعات ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایسے وقت میں پارٹی بنائی ہے جب ملک انتہائی مشکل حالات سے دوچار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بنوں میں 12 ارب روپے کی لاگت سے سرکولر روڈ بنایا، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بنوں انڈسٹریل زون شروع کیا۔ بنوں بیوٹی فیکشنز ہماری حکومت میں ہوئی ہے۔ 40 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ بنوں کو دیا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر محمود الحسن لاہور جلسے سے واپسی پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ رات مسلم لیگ نون کے مینار پاکستان جلسے سے واپسی پر آزاد کشمیر جاتے ہوئے لیگی رہنما کی گاڑی کو میرپور کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں کوٹلی کے نون لیگی رہنما ڈاکٹر محمود الحسن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمود الحسن آزاد کشمیر حکومت کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اور عوام کے لیے ایک بری خبر ہے کہ گیس قیمتوں میں آئندہ ماہ سے 193% تک اضافے کا واضح امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193% تک بڑھانے اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دیگر کیٹیگریز کے لیے گیس کی قیمت میں تقریباً 193% تک اضافہ تجویز کیا گیا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا مالی بحران سنگین ہو گیا اور ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی بند ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل پی ایس او سے ایندھن کی فراہمی میں کمی کر دی گئی ہے، جس سے قومی ایئر لائن کی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہے، جس کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین نے ہڑتال ختم کر دی۔ ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ گزشتہ روز لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ ملازمین نے مریم نواز شریف کو مطالبات پیش کی اور قیادت کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ مریم نواز شریف نے ملازمین کو مطالبات منظور کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا، جس میں اتھارٹی کے لیے ہیومن ریسورس اور مشینری کی خریداری کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات کی گئی ہے۔
पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 204 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 94, जबकि रावलपिंडी में 42 और गुजरावाला में 25 केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 15, फैसलाबाद में 6, शेखुपुरा और रहीम यार खान में 4 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक कसूर खानेवाल और बिहारी में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि चकवाल, साहिबाल, बहावल नगर और ननकाना साहब में एक नए मरीज रिपोर्ट हुआ है। और यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और दीनी तदरीसी से वाबस्ता शख्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इनाम मुस्तफ़ी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। सरबराह तहरीक मिनहाजुल कुरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और उनके साहबजादों ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। बारात और वलीमा की तकरीबात में अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। वलीमे के रोज़ महफिल समा का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और दीनी तदरीस से वाबस्ता शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर इनाम मुस्तफ़ी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। सरबराह तहरीक मिनहाजुल कुरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके साहबजादों ने खसूसी मुबारकबाद पेश की। बारात और वलीमा की तकरीबात में अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानान गिरामी ने कहा, प्रोफेसर डॉक्टर इनाम मुस्तफ़ी एक दीनी शख्सियत हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दीनी तदरीस पर भरपूर तवज्जो दी है। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम मुस्तफ़ी मुतअद्दिद महफिल मिलाद और मजहबी प्रोग्राम्स पर बतौर होस्ट भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि प्रोफेसर डॉक्टर इनाम मुस्तफ़ी हमारे अहम रुकन हैं। इनकी दीन के फरोग से मुतल्लिक खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने प्रोफेसर इनाम मुस्तफ़ी और उनकी फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वलीमा के रोज महफिल समा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमानान ने भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता किया और मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हुआ। उसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का कि उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, अपनी मोहब्बतें भेजी। और मेरे वालिदैन के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई मेरी मोहब्बत का, अकीदत का हकदार है तो वो शेखुल इस्लाम की ज़ात है। मैं साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी जो उनके बड़े बेटे हैं और साहबजादा डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी जो उनके छोटे बेटे हैं, वो मेरी निकाह की तकरीब में भी मौजूद थे। आज भी उन्होंने अपनी दुआया कलिमात भेजे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने मेहमान तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पैगाम यही है वालिदैन को आज के दिन पर कि ये फरीज़ा जितनी जल्द अदा हो सके वालिदैन को इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। यकीनन इसमें इंसानी ज़िंदगी की बरक़ात हैं और इसी से नस्ल नौ की आबियारी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आज इस शादी के मौका पर अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से इनाम साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है, आने वाले लम्हात हैं, और बिलखसूस मेरे बड़े ही प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, अल्लामा असगर सिद्दीकी साहब, जिनकी बेटी की आज शादी है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनाम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी आने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि दी लाहौर लाइसेम स्कूल की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लाहौर लाइसेम जल्लो कैंपस के तलबा तलबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्रोग्राम में आफ्ताब अहमद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में उस्ताज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए कामरान अली की ये रिपोर्ट देखिए।
دی لاہور لائزیم اسکول کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. بہترین کارکردگی دکھانے والے لاہور لائزیم جلو کیمپس کے طلبہ و طالبات کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. دی لاہور لائزیم اسکول جلو کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب میں بچوں کی پرفارمنس نے 4 چاند لگا دیے. اسٹوڈنٹس نے کہا لائزیم اسکول تعلیم کے ساتھ سکلز پر بھی توجہ دے رہا ہے تاکہ ہم معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکیں. اسکول انتظامیہ کی جانب سے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات اور شیلڈز دی گئی. اس موقع پر طلبہ و طالبات اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور. ممبر صوبائی کونسل پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی طاہر غالب میاں نواز شریف کے استقبالیہ جلسے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پوری ریاستی مشینری لگا کر 50 سے 60 ہزار بندے اکٹھے کرنا فلاپ شو ہے. جلسے میں تقریر کے دوران ذکر کے لیے کیے گئے منصوبے موٹر وے شہید بے نظیر بھٹو اور ایٹم بم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منصوبے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ان کے ساتھ موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. جی بتائیے گا. جی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ممبر صوبائی کونسل پنجاب طاہر غالب صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کل ہونے والے جلسے کو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب جلسہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کل والا جلسہ ہے بالکل مایوس کن تھا. اس میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ کہہ رہے تھے 10 لاکھ لوگ آئیں گے، 10 لاکھ سے بھی زیادہ آئیں گے. میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں تو زیادہ 40,000 ان کی کرسیاں لگی ہوئی تھی اور اس پہ بقایا سیکیورٹی وغیرہ ملا کر 50-60 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا، جس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بہت کامیاب جلسہ رہا. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں 50 سے 60 ہزار تھی سیکیورٹی ملا کے، تو کیا یہ ایک ایسا جلسہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ چوتھی بار جو ہے میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو میرا خیال کہ اس طرح کی پرفارمنس پہ یہ چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی جو ہے نا یا تیسری بار وزیر اعظم بھی، یہ بھی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. پہلے یہ جب مشرف کا دور آیا تھا، یہ 2 مرتبہ وزیر اعظم کے بعد پابندی لگ گئی تھی. یہ تو بی بی کی جدوجہد تھی، یہ اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے تیسری بار وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا مشرف کو مجبور کیا اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا. یہ پیپلز پارٹی کی مرہون ہے. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل نواز شریف نے جلسے میں کہا کہ موٹر وے بنایا، ایٹم بم بنایا، عوام کو بجلی سستی دی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ موٹر وے بنایا، بھائی سب سے پہلی بات ہے ان کے پاس پروجیکٹ اگر پوچھے نا آپ نے 35 سال میں کیا تو وہ ایک ہی ان کو کریڈٹ ملتا ہے جی ہم نے موٹر وے بنایا. جبکہ اس کی کلیئرنس میں یہ کر دیتا ہوں کہ موٹر وے جو بنایا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غالباً 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت کے تھی اس کے آنے کے بعد موٹر وے بنایا، اور صرف اس کو افتتاح کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، افتتاح اس نواز شریف نے آ کر کیا. باقی یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے سستی تھی یا مہنگائی میں بڑا ہمارے ایک ٹھہراؤ تھا، بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ایٹم بم کے حوالے سے نون لیگ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اس حوالے سے آپ کیا؟ یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے. یہ تو سارا پاکستان جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا موجد وہ شہید ہو چکا ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ایٹم بم دیا، جس کی وجہ سے ہم آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ممبر پنجاب کونسل پاکستان پیپلز پارٹی طاہر غالب صاحب موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا کل کا جو جلسہ ایک فلاپ شو تھا. پوری ریاستی مشینری کو لگا کر اگر 50-60 ہزار آپ اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے صرف ایک مذاق ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کے اتوار کے روز موٹر سائیکل پر دورے ماڈل بازار وحدت کالونی، میاں پلازا ٹاؤن شپ اور رائمنڈ روڈ کا دورہ کیا. بہترین انتظامات پر ماڈل بازار وحدت کالونی اور میاں پلازا کے مینیجرز کو 10,000 روپے کے انعامات بھی دیے گئے. سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر نے ایک ضعیف خاتون کی گریڈنگ سے متعلق شکایات کے موقع پر ازالہ کروا دیا. سی ای او شاہد قادر کا ماڈل بازار ہیڈ آفس میں مانیٹرنگ سیل کا بھی دورہ، مانیٹرنگ سٹاف کو بہترین کام کرنے پر شاباش بھی دی گئی.
خبر آپ کو دیں کہ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد خان نے معذور افراد کے عالمی ادارے المدثر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس بہروال کا خصوصی طور پر دورہ کیا۔ ڈائریکٹر المدثر کمپلیکس بہروال سعید مدثر حسین شاہ اور اسپیشل بچوں نے پھول پیش کر کے مہمانوں کا خصوصی طور پر استقبال کیا۔ انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس سلطان احمد نے کھاریا کا دورہ کرتے ہوئے اسپیشل بچوں کے عالمی ادارے المدثر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس بہروال کا خصوصی دورہ کیا۔ انہوں نے معذور بچوں کے ساتھ 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزارا اور بچوں کے قائم مختلف شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ المدثر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس بہروال میں معذور بچوں کے قائم کیے گئے ہسپتال، اسپیشل کلاسز رومز اور فزیوتھراپی سینٹر کے علاوہ پلے ایریا اور ہاسٹلز کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کر کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کو صفائی کے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایات بھی کر دی گئی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ حکام موقع پر طلب کر لیے۔ اکبر چوک اور اعتراف پر صفائی آپریشن کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے سی ای او LWMC سمیت تمام ذمہ داران کو موقع پر طلب کر لیا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ LWMC اکبر چوک کے اعتراف فوری صفائی مکمل کر کے رپورٹ دیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا۔ دن بھر کن اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں اور کیا اہم فیصلے کیے گئے، اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، ان کو ہمارے ساتھ لائن پر لیں گے اپنے رپورٹر کو، تب تک آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا ہے۔ دن بھر کن اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں اور کیا اہم فیصلے کیے گئے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا ہے۔ دن بھر کن کن اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے امجد جٹ سے۔ جی امجد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں مصروف ترین دن گزارا۔ سابق وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ اعظم نذیر تارڑ نے میاں نواز شریف کو ان کے کیسز کے حوالے سے بریف کیا۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف سے اسحاق ڈار، شہباز شریف، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں معاشی پالیسی ترتیب دینے اور معاشی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ANP کے رہنما غلام احمد بلور میاں محمد نواز شریف سے ملنے جاتی عمرہ پہنچے تو ANP کے رہنما کو جاتی عمرہ داخلے کی اجازت نہ مل سکی۔ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک ہوئی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت اسحاق ڈار کی اہم نشست ہوئی۔ نشست میں نواز شریف کی وطن واپسی پر ملکی سیاسی پس منظر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اہم بیٹھک میں PDM میں شامل جماعتوں کی لیڈرشپ سے ملاقات اور ٹیلی فونک رابطوں کا فیصلہ بھی کیا گیا۔
साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज के बाद नवाज शरीफ अगले 2 रोज में सियासी राब्तों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अताउल्लाह मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से खुद राब्ते करेंगे। पार्टी जराये का कहना है कि आज होने वाली नशिस्त में ये भी तय पाया कि नवाज शरीफ पहले कानूनी मामलात पर फोकस करेंगे और उसके साथ साथ नवाज शरीफ पीडीएम की क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से महाज आराई ना करने का फैसला भी किया है। रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सियासी महाज आराई से गुरेज की तजवीज भी दी गई है, जबकि जराये का कहना है कि नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, जहां वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे केसेस के हवाले से, और उसका कभी इम्कान है कि अगले 3 रोज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबका वजीर आजम कायद मुस्लिम लीग नून मरी में क्याम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अमजद जट, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर आपको दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम जमातों से दोबारा राबतों का फैसला कर लिया। जाती उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसाक डार भी शरीक हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम जमातों से दोबारा राबतों का फैसला कर चुकी है। अपडेट करते चले आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम जमातों से दोबारा राबता करने का फैसला कर लिया है। जाती उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसाक डार भी इस बैठक में शरीक हुए थे, जिसमें पीडीएम जमातों से दोबारा राबता करने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापस आने के बाद एक बड़ा फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम जमातों से दोबारा राबतों का फैसला कर लिया है। जाती उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसाक डार भी शरीक हुए थे। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम जमातों से दोबारा राबतों का फैसला कर लिया। जाती उमरा में शरीफ खानदानों की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसहाक डार शरीक हुए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम जमातों से दोबारा राबतों का फैसला कर लिया है। जाती उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसाक डार भी शरीक हुए। इस बैठक का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बार फिर पीडीएम जमातों के साथ राबते का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा इस बैठक में क्या क्या फैसले किए गए, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल हुसनैन, आज शाम जाती में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसाक डार शरीक हुए। नशिस्त में नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुल्क की सियासी पंस मंजर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस अहम बैठक में पीडीएम से शामिल जमातों के लीडरशिप से मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्तों का भी फैसला किया गया। साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ के बाद नवाज शरीफ अगले 2 रोज में सियासी राब्तों का आगाज कर देंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अताउल्लाह मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से खुद राब्ते करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि नवाज शरीफ पहले कानूनी मामला पर फोकस करेंगे। जराये के मुताबिक ये भी मुलाकात में फैसला हुआ है कि नून लीग पीपल्स पार्टी से महाज आराई की पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सियासी महाज राय से गुरेज की तजवीज भी की गई है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक जाती अमरा में नवाज शरीफ और इनके कानूनी टीम के माबेन जो मुशावरत हुई है,
اس میں فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کل جو 23 اکتوبر کو پیش ہونا تھا اس کی بجائے منگل 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کل مری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پارٹی قائد کے ہمراہ سابقہ وزیر خزانہ اسعد ڈار بھی جائیں گے جن مری میں، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ کی جو اہم قیادت ہے وہاں پہ ان کے ملاقاتیں ہوں گی، اور پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف منگل کو مری سے اسلام آباد عدالت پہنچ گئے ادھر عدالتوں کے روبرو سرنڈر کریں گے۔ جی ہمارے بیورو چیف لاہور چودھری شہباز اریں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ سید ککو شاہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق لوگوں کی فلاح کے لیے ایک اور بہترین قدم، فاؤنڈیشن کی جانب سے سینکڑوں مستحق لوگوں کو سری پائے کا ناشتہ کروایا گیا۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے سی ای او سید زیدی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس نیک مشن کے لیے چنا ہے اور ہماری فاؤنڈیشن دن بدن لوگوں کی مدد کے لیے مصروف عمل ہے۔ میں اپنی ٹیم ممبران اسد شاہ، صغیر عباس، حسین کاظمی، دانش کاظمی، موسیٰ کاظمی، زرکام کاظمی، عامر شاہ اور ارسلان بٹ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے انسانیت کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔